अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग भी अपनी अच्छे अच्छे वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नई स्टोरी की तरफ। ज़फ़र को कदीम तारीख़ी इमारतें देखने का बहुत शौक़ था। एक मरतबा वो अपने चचा के साथ हिंदुस्तान गया, जहाँ चाचा की मुमानी और मामू रहते थे। उनका घर दिल्ली में सफदरजंग रोड पर था। वहाँ उनका क़याम एक हफ़्ते का था। चुनांचे ज़फ़र रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के बाद कोई न कोई तारीख़ी इमारत देखने निकल जाता और शाम को वापस आता। एक दिन वो दिल्ली का लाल किला देखने गया तो वहाँ चंद अंग्रेज़ सयाह भी घूम रहे थे। उनके साथ मुकामी गाइड भी थे जो उन्हें वहाँ घुमाने आए थे। ज़फ़र ने वहाँ एक गाइड को देखा जो बूढ़ा सा था और किले के दरवाजे के करीब खड़ा हर सयाह को अपनी खिदमात की पेशकश कर रहा था। मैं आपको कदीम तारीख़ी अजाइबात दिखा सकता हूँ, वो सयाहों से कहता। लेकिन सयाह उसे देखकर नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते। ज़फ़र को ख़याल आया क्यों ना इस बूढ़े से तारीख़ी मकामात के बारे में मालूमात हासिल की जाए, क्योंकि शहर की तो वो तमाम तारीख़ी इमारतें देख चुका था। चुनांचे वो बूढ़े गाइड के करीब आया, उसे सलाम किया और उससे पूछा, बाबा, दिल्ली शहर से बाहर भी कोई तारीख़ी इमारत या मुकाम है? बेशुमार हैं बेटा, तुम कौन सी जगह देखना चाहते हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। ये तो आप बताएंगे, मैं तो इस मुल्क में अजनबी मेहमान हूँ, पहली मर्तबा आया हूँ। ज़फ़र ने कहा। गालिबन तुम पाकिस्तान से आए हो, बूढ़े ने उसे गौर से देख कर कहा। मेरा नाम राम लाल है और मैं गुज़िश्ता 40 सालों से सयाहों की रहनुमाई कर रहा हूँ। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कदीम इमारतें, मंदिर और मस्जिदें हैं। मैं तुम्हें उन मकामात पर ले चलूँगा। मेरी फ़ीस 500 रुपये है, यानी सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, मैं आपको 500 रुपये भी दूँगा और अपने साथ दोपहर और शाम का खाना भी खिलाऊँगा। सफ़र का ख़र्च भी मैं उठाऊँगा। ज़फ़र ने कहा। तो मुझे कदीम तरीन इमारतों की सैर कराओ। 100 साल पुरानी या 300 साल पुरानी इमारतें दिखाऊँगा। क्या इससे भी कदीम इमारतें यहाँ हैं? ज़फ़र ने हैरान होकर पूछा। हाँ नौजवान, मुग़ल शहंशाह बाबर से पहले के हुक्मरानों के अहद की इमारतें 500-600 साल पुरानी हैं, रामलाल ने जवाब दिया। ठीक है, आप मुझे इसी तरह की अच्छी अच्छी इमारतें दिखाएं, खुश होकर ज़फ़र ने कहा। आओ, मेरी टैक्सी मौजूद है, पेट्रोल का ख़र्चा तुम्हें करना होगा, रामलाल ने सर हिलाकर कहा। ज़फ़र इसके साथ किले की हदूद से बाहर आया, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं। रामलाल की टैक्सी तमाम गाड़ियों के आखिर में खड़ी थी। ज़फ़र अगली सीट पर बैठ गया। रामलाल इसके बराबर में बैठा और इंजन स्टार्ट करके टैक्सी आगे बढ़ा दी। शहरी रूट से निकलकर वो मगरिब की सिमत में जाने वाली सड़क पर टैक्सी दौड़ाने लगा। इस इमारत का क्या नाम और तारीख़ है और वो कितनी दूर है? ज़फ़र ने रास्ते में रामलाल से पूछा। वो इमारत अमीर तैमूर बादशाह के ज़माने की है। जब तैमूर पहली मर्तबा हिंदुस्तान आया तो उसने दिल्ली में 10 मील दूर पड़ाव किया और वहाँ एक खूबसूरत महल नुमा इमारत बनवाई। चंद दिन वो उसमें रहा, फिर दिल्ली चला गया। उस वक्त से वह इमारत खाली पड़ी है। उसका नाम तैमूर हाउस है। करीब ही एक गांव है, लेकिन देहाती लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि देहातियों को तारीख़ से दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी कोई सयाह वहाँ जाता है और सैर करके चला जाता है, लेकिन वो तैमूर हाउस के कमरे से तस्वीरें ज़रूर बनाता है। क्या तुम भी तस्वीरें बनाओगे? क्यों नहीं, ये कैमरा है ना मेरे पास। ज़फ़र ने उसे कंधे से लटका हुआ कैमरा दिखाते हुए कहा। रामलाल कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद टैक्सी मेन रोड से एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई जो तैमूर हाउस की तरफ जाती थी। रामलाल एक माहिर ड्राइवर था। मेन रोड से 5 किलोमीटर के फासले पर गांव था। उसने टैक्सी गांव के बाहर एक जगह रोकी और उतरकर गांव के अंदर चला गया। वहां से उसने एक 4 सेल वाली एक बड़ी सी टॉर्च खरीदी और वापस आकर अपनी सीट पर बैठा। ये टॉर्च रख लो, काम आएगी। इमारत के अंदर तो अंधेरा होगा, उसने टॉर्च ज़फ़र के हवाले करते हुए कहा। फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। गांव के तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल था जो दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। रामलाल ने जंगल से बाहर ही टैक्सी रोक दी। जंगल ज़्यादा चौड़ा नहीं है। 30-40 कदम चलने के बाद एक छोटा सा मैदान है, उस मैदान में ही तैमूर हाउस है। तुम जाओ, मैं अपनी गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, रामलाल ने ज़फ़र से कहा। क्या तुम नहीं आओगे मेरे साथ? ज़फ़र ने पूछा। नहीं भाई, इस गांव के बच्चे बहुत शरारती हैं। पिछली बार मैं एक सयाह के साथ
تیمور ہاؤس میں گیا تو گاؤں کے بچوں نے ٹیکسی کی ٹائر کی ہوا ہی نکال دی اور بھاگ گئے۔ مجھے گاؤں میں جا کر مکینک کو ساتھ لانا پڑا اور اپنی ٹیکسی اس کی جیپ کے ساتھ باندھ کر گاؤں کے ورک شاپ تک لے جانا پڑا اور پھر ہوا بھروانی پڑی۔ رام لال نے کہا، بہرحال ضرورت پڑے تو مجھے آواز دے دینا۔ رام لال نے پھر کہا۔ ظفر ٹارچ ہاتھ میں لیے جنگل میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل سے نکلا تو سامنے ہی ایک قدیم عمارت نظر آئی اور ظفر رک کر عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ عمارت شاندار تھی لیکن اس پر صدیوں کی دھول جمی ہوئی تھی۔ عمارت کے ارد گرد بھی درخت تھے۔ ظفر آگے بڑھا اور ٹارچ جلا کر عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک لمبی راہداری تھی جس میں دونوں جانب 8-10 کمرے بنے ہوئے تھے۔ چھت کے ساتھ مکڑیوں کے بے شمار جالے لٹک رہے تھے۔ تمام عمارتوں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے لیکن آخری کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ظفر اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں ہی اس کمرے کے قریب پہنچا، چھت سے چمٹی ہوئی ایک بڑی سی چمگادڑ چیختی ہوئی اڑی اور ظفر پر جھپٹی۔ ظفر نے بوکھلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ سے ٹارچ فرش پر گر کر بجھ گئی اور وہاں گھور تاریکی پھیل گئی۔ ظفر گھبرا کر دیوار سے جا لگا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر چمگادڑ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر چمگادڑ دوبارہ نظر نہ آئی۔ تب وہ فرش پر پڑی ٹارچ تلاش کرنے لگا، ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ کچھ دیر گزر گئی لیکن ٹارچ نہ ملی۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ظفر کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی لمحے پیچھے سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ظفر نے بوکھلا کر عمارت کے دروازے کی طرف دیکھا تو ادھر بھی اندھیرا تھا۔ شاید دروازہ بند ہو چکا تھا ورنہ باہر دن کا اجالا تو نظر آتا۔ گھوڑے کی ٹانپوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سرپٹ دوڑتا آ رہا ہے۔ ظفر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگا۔ دوڑتے گھوڑے کی آوازیں قریب آئیں اور وہ ایک دم بند ہو گئیں۔ ظفر کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ دیوار سے لگا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اچانک ہی کھلے دروازے سے کئی افراد کی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ کسی بات پر جھگڑ رہے ہوں۔ ظفر نے اس کمرے کی طرف دیکھا تو اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ظفر نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کمرے میں جھانکا تو دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں چراغ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور چند افراد فرش پر رکھے تابوتوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان افراد کو دیکھ کر ظفر پر دہشت طاری ہو گئی۔ ان افراد کے چہرے انتہائی خوفناک اور سفید تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے سروں اور بھووں کے بال بھی غائب تھے اور انہوں نے سفید کفن پہنے ہوئے تھے۔ وہ لاشوں کی طرح تھے لیکن ان کے جسم حرکت کر رہے تھے اور ان کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں جو ظفر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ فارسی میں باتیں کر رہے تھے۔ دفتن ایک کفن پوش نے ظفر کی طرف اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظفر خوف سے کانپ اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ فوراً ان میں سے کسی نے کہا، زواراست۔ یہ سنتے ہی وہ کفن پوش مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک نے چلا کر کہا، پکڑو اسے ورنہ یہ دنیا کے سامنے ہمارا راز کھول دے گا اور لوگ یہاں آ کر ہمیں بے آرام کریں گے۔ اس مردے نے اردو میں کہا۔ ظفر کے حلق سے دہشت کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ بھوت بھوت کہتا پلٹ کر دوڑا لیکن بدحواسی اور اندھیرے میں کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے گرتے ہی کسی نے دونوں بازوؤں سے اس کو دبوچ لیا اور ظفر چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی تابوتوں والے کمرے میں تھا مگر تابوت خالی پڑے تھے اور کمرے کا دروازہ بھی بند نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کوئی مردہ موجود نہ تھا۔ ظفر فرش پر بیٹھا تھا اور خوف سے اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اس کا دل سینے سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ظفر کو اس کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر ہاتھ پاؤں کے بل دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن دروازے کو چھوتے ہی اس کے سینے پر کسی نے زوردار مکہ رسید دیا اور ظفر چیختا ہوا کئی فٹ پیچھے ایک تابوت کے قریب آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلنے والا چراغ بجھ گیا
اور ظفر کا دہشت کی شدت سے سانس رکنے لگا۔ تمہارا یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں ہے ظفر۔ دفعتاً اسی مردے کی آواز کمرے میں گونجی جس نے اردو میں بات کی تھی۔ یہ سن کر ظفر خوف سے کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ ظفر کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے۔ امیر تیمور کا وفادار سپاہی ازمیر خان۔ اس عمارت کی رکھوالی میرے ذمے ہے۔ آواز سنائی دی۔ کیا تم بھوت ہو؟ ظفر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہاں سب بھوت ہیں۔ تم نے اس بھوت ہاؤس میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے کی؟ ازمیر خان نے غصے میں پوچھا۔ مجھے رام لال یہاں لایا ہے، وہ باہر ہی اپنی ٹیکسی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے، ظفر نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رام لال؟ ازمیر کی آواز آئی اور پھر ایک دم ہنسنے لگا۔ رام لال تو خود 500 سال سے یہاں ہمارے پاس ہے۔ کیا؟ ظفر چیخ پڑا۔ کیا وہ بھوت ہے؟ ہاں، یہ پوری عمارت ہی بھوت ہاؤس ہے، ازمیر کی اندھیرے میں آواز گونجی۔ لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ امیر تیمور کا وفادار غلام ہے۔ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے خود قدیم عمارتوں کے بارے میں اس سے پوچھا اور وہ تمہیں ہماری پیاس بجھانے کے لیے یہاں لے آیا۔ یہ سن کر ظفر ایک مرتبہ پھر دہشت کے مارے بے ہوش ہو گیا، مگر پھر اسے ہوش آیا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور وہ ایک تابوت میں پڑا تھا۔ کمرے میں کوئی بھوت موجود نہ تھا۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اٹھا، مگر یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ تابوت کے قریب ہی فرش پر ایک بڑی سی سیاہ مکڑی چل رہی تھی۔ مکڑی کی ٹانگیں 1 فٹ لمبی تھیں اور جسم مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اس کی گول گول سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ تابوت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ چیختا ہوا تابوت سے نکل کر دوسری طرف جا گرا، لیکن وہ اور زیادہ دہشت زدہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ تابوت کی دوسری طرف کئی مکڑیاں چل رہی تھیں۔ تمام مکڑیاں ظفر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ظفر کا ان کے نرغے سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک مکڑی اس کے بائیں ٹانگ پر چڑھ گئی۔ ظفر کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور اس نے مکڑی کو پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ظفر نے مکڑی کی طرف دیکھا تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ کر الگ پڑی تھی اور مکڑی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مکڑی کے منہ سے انسانی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ظفر حیران و پریشان خوفزدہ نگاہوں سے مکڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی گردن پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بوکھلا کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اسے پکڑ کر دیکھا تو وہ بھی ایک مکڑی تھی جو اس کے عقب سے اس کی پشت پر چڑھ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مکڑی کو دیوار پر دے مارا۔ مکڑی نے دردناک انسانی چیخ نکالی اور وہ فرش پر آ گری۔ اس کے گرنے سے ایسی آوازیں پیدا ہوئیں جیسے کوئی آدمی بلندی سے نیچے گرا ہو۔ مکڑی مر گئی، لیکن اس کا جسم تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ ظفر نے خوف زدہ ہو کر پہلی مکڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ مکڑی کی جگہ ایک کفن پوش تڑپ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے دوسری مکڑی کی طرف دیکھا تو وہ بھی کفن پوش بھوت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ظفر خوف سے ہانپ رہا تھا۔ باقی مکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کس طرف غائب ہو گئی تھیں۔ ظفر اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ عمارت تیمور ہاؤس نہیں بلکہ بھوت ہاؤس ہے، اس لیے گاؤں والے اس طرف آنے کی جرأت نہیں کرتے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے اس بھوت ہاؤس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ فرش سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ ظفر نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے والا بوڑھا گائیڈ رام لال تھا، جو تابوت میں لیٹا سفید چہرے اور بے نور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چلے ہو ظفر؟ میں تو یہاں ہوں، رام لال نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہیں نہیں، ظفر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مگر کیا تم بھوت ہو؟ نہیں، میں زندہ مردہ ہوں، رام لال کے منہ سے آواز نکلی۔ میں امیر تیمور کا وفادار غلام ہوں۔ مگر مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو؟ ظفر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو لڑکے، تم نے خود فرمائش کی تھی اس عمارت کو دیکھنے کی۔ اس کی ڈانٹ سن کر ظفر سہم گیا اور رام لال کی گرفت سے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رام لال کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ظفر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پاؤں آہنی شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ ظفر ہر حال میں اس بھوت ہاؤس سے بھاگنا چاہتا تھا۔ رام لال تابوت سے اٹھ بیٹھا۔ ظفر،
میں تمہارا خون پیے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ رام لال نے بے نور آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا منہ کھل گیا اور اس کے منہ سے لمبے لمبے نوکیلے دانت چمکنے لگے۔ اس کے خونخوار دانت دیکھ کر ظفر کے سامنے موت ناچنے لگی۔ پھر جوں ہی رام لال نے اس کی پنڈلی میں اپنا دانت گاڑنے کے لیے چہرہ جھکایا، ظفر نے ہمت کر کے اپنے دائیں پاؤں کے بوٹ کو اس کے جبڑے پر دے مارا۔ رام لال نے چیختے ہوئے اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور ظفر نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ چراغ ایک دم بجھ گیا اور اندھیرے میں ظفر سر کے بل دروازے سے جا ٹکرایا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو رام لال کی ٹیکسی میں بیٹھا تھا اور ٹیکسی گاؤں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ روکو روکو، میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں بھوت ہاؤس نہیں جاؤں گا، مجھے وہ نہیں دیکھنا، اس نے چلا کر رام لال سے کہا۔ کیا ہوا بابو، تم تو سو گئے تھے، رام لال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور ٹیکسی روک دی۔ ظفر نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ظفر نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا رام لال کو بتایا۔ رام لال سمجھ گیا کہ ظفر نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، چنانچہ وہ واپس شہر کی طرف چل دیے۔ شہر پہنچ کر ظفر نے اسے 500 روپے ادا کیے اور وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا۔